अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारे बहुत सारे साथी दीगर ममालिक में सफ़र करते हैं। जब वहाँ से वापसी आते हैं अरब कंट्री का सफ़र करने के बाद, वो आकर हमसे मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल पूछते हैं, उलमा इकराम से भी, दीगर लोगों से भी, कि आप लोग 17 18 रकातें नमाज की अदा करते हैं, लेकिन हमने अरब कंट्री में सफ़र किया है, अरब ममालिक में गए हैं, वहाँ बस वो 2 फ़र्ज़ पढ़ते हैं और काम ख़त्म, या वक्ती तौर के जो 4 फ़र्ज़ हैं वो पढ़ते हैं, 3 फ़र्ज़ पढ़ते हैं, काम ख़त्म हो जाता है, बाकी नमाज का कोई पता नहीं। तो आप लोग इतनी रकात क्यों पढ़ते हैं? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वो रकात जो हैं इनके बारे में हम जानेंगे कि कितनी रकात हैं, हर नमाज की रकत के बारे में हम जानेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में। सबसे पहले हदीस पाक है, हद्दसना अबुल वलीद हद्दसना हुसैन इब्न नाफे अल अंबरी अनिल हसन अन साद इब्न हशाम, ये हज़रत साद बिन हशाम से रवायत है। क़ालत दख़लतु अला आयशा रज़ियल्लाहु ताला, ये सारी सनद मैंने बयान की। वो कहते हैं कि हम आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला के पास गए, यानी मैं आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला के पास गया, अनहा के पास गया। फ़क़ुल्तु हद्दिसीनी अन सलात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अर्ज़ की कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के हवाले से बताइए कि आका करीम अलैहिस्सलाम की नमाज किस तरह थी। तो कालत, आपने फरमाया, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली बिल्लैल 8 रकाआतिन, कि आका करीम अलैहिस्सलाम रात के वक्त 8 रकात अदा किया करते थे। व यूतरु बित्तासियाति, और 9वीं रकात 7 होती थी, टोटल जो है 9 रकात बन जाती थी, और वितर भी इसी में शामिल होते थे। फलम्मा बदना, जब आका करीम अलैहिस्सलाम का बदन भारी हो गया, वजूद भारी हो गया, यानी उम्र ज्यादा हो गई, सल्ला 6 रकाआतिन, आपने क्या किया, 6 रकात पढ़ी। व औतरा बिस्साबियते, और साथ में ये जो 7वीं रकात है ये भी हुई, 7 रकातें मुकम्मल आपने अदा की, जिनमें वितर भी शामिल है। वसल्ला रकातैन, फिर इसके बाद आका करीम अलैहिस्सलाम बैठकर 2 रकात नमाज पढ़ा करते थे। वहुवा जालिसुन, इस हाल में कि आप बैठे हुए होते थे, यानी कि बैठकर फिर आप 2 रकात नमाज नफल अदा किया करते थे। असल में ये मसला है, हमारे बहुत सारे साथी जो हैं वो वितरों के बाद के नफल कहते हैं बैठ कर पढ़ने चाहिए, लेकिन ये बात ऐसे नहीं है। आका करीम अलैहिस्सलाम वितर के नवाफिल भी खड़े होकर पढ़ा करते थे, वितरों के बाद जो नवाफिल पढ़े जाते थे। लेकिन ये अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो फरमान है ये फलम्मा बद्दना के कलिमात के साथ है, यानी जब आपका वजूद भारी हो गया उस वक्त जो है, यानी उम्र ज्यादा होने की वजह से आका करीम अलैहिस्सलाम जो है वो बैठ कर फिर पिछले नवाफिल अदा किया करते थे। वहद्दसना इब्राहीम इब्न मरज़ूक, हजरत इब्राहीम बिन मरज़ूक से रवायत है, आप फरमाते हैं अपनी सनद के साथ, आप फरमाते हैं अबी अय्यूब अल अंसारी, हजरत अबू अय्यूब अंसारी से आप रवायत कर रहे हैं। काला अदमन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 रकातिन बाद ज़वाल शम्स, सूरज जो है जब जवाल पजीर होता, जोर से बाद आका करीम अलैहिस्सलाम ने हमेशगी इख्तियार की, दवाम इख्तियार किया, दायमी तौर पर 4 रकात आप नमाज की अदा किया करते थे। फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह, मैंने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नका तुदमिनु हाउलाइल अर्बअ रकातिन, आप इनके ऊपर बेशक आप इन 4 रकात पर जो है बड़ा ही दमाम इख्तियार करते हैं। फ़क़ाला, तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अबा अय्यूबा, ए अबू अय्यूब, इज़ा ज़ालत शम्स फुतिहत अब्वाबुस समाए, आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं जब सूरज जो है वो ज़वाल पजीर होता है, यानी जोर का वक्त शुरू होता है तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। फलन तुरतज हत्ता युसल्ला ज़ुहरा, मैं
فلن ترتج حتی یصلی الظہر، اور یہ دروازے اس وقت تک بند نہیں ہوتے جب تک کہ ظہر کی نماز جو ہے وہ ادا نہیں کر دی جاتی۔ فاحب ان یسعد لی فیہن عمل صالح قبل ان ترتج، میں اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا عمل آسمانوں کی بلندیوں کی طرف جائے، تو خالی نہ جائے بلکہ میرے صالح اور نیک اعمال جو ہے آسمانوں کی بلندیوں کی طرف جائے اس سے پہلے کہ دروازے بند ہو جائیں۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او فی کلہن قراءۃ، کیا ان تمام کے اندر قرات ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں قرات ہے۔ قلت بینہن تسلیم فاصل، میں نے پوچھا کہ ان کے درمیان میں سلام بھی پھیرنا ہے 2 رکعت پڑھ کے؟ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں، الا التشہد، سوائے تشہد کے، تشہد پڑھ کے پھر کھڑے ہو جانا۔ یہ ہے ظہر کی 4 رکعت جو پہلی سنتے ہیں ان کے حوالے سے۔ اس کے بعد آگے ہے حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفیان الثوری، یہ حدیث جو ہے اس سند کے ساتھ عن ام حبیبہ، ام حبیبہ سے روایت ہے، قالت، آپ فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی فی یوم و لیلۃ 12 رکعۃ بنی لہ بیت فی الجنہ، جو بھی شخص دن اور رات میں 12 یعنی 12 رکعات جو ہے وہ نماز کی ادا کرے، بنی لہ بیت فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ 4 قبل الظہر، وہ 12 رکعات کون سی ہیں؟ 4 قبل الظہر، ظہر سے پہلے کی 4، ورکعتین بعدہا، اور 2 رکعت اس کے بعد، ورکعتین بعد المغرب، مغرب کے بعد کی 2 رکعت، ورکعتین بعد العشاء، عشاء کے بعد کی 2 رکعتیں، ورکعتین قبل صلاۃ الفجر، فجر سے پہلے کی 2 رکعت، صلاۃ الغداۃ یعنی دوسرے دن کی فجر کی نماز جو ہے اس سے پہلے کی۔ تو یہ 12 رکعات ہیں، یہ 12 سنتے ہیں، موقدہ سنتے ہیں، جن کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ موقدہ سنتوں کی جو ہے وہ فضیلت کے بارے میں بتایا کہ یہ جو موقدہ سنتیں ادا کرنے والا شخص ہے اس کے لیے اللہ پاک جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اخبرکم ابو الفضل الزہری، یہ اس سند کے ساتھ سند آپ کے سامنے ہے، تو آپ دیکھ لیجئے گا، یہ عن ابن عباس، حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی 4 بعد المغرب، جس نے مغرب کے بعد 4 رکعت پڑھی، یعنی 2 سنتے اور 2 نفل پڑھے، من قبل ان یکلم احدا، اس سے پہلے کہ کسی سے وہ بات کرے، کسی سے وہ کلام کرے، کان افضل من قیام نصف اللیل، تو وہ نصف رات کے قیام سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ وہی التی یقول اللہ تعالی، انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور وہی التی یقول اللہ تعالی، اور یہی وہ رکعات ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تتجافا جنوبہم عن غفلۃ من اہلہا، اور یہی وہ رکعات ہیں جن کے بارے میں آقا کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينَ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اور انہی کے بارے میں فرمایا تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ کے کلمات اللہ پاک نے ارشاد فرمائے، اور پھر فرمایا وَمَنْ صَلَّى 4 بَعْدَ عِشَاء، جس نے عشاء کے بعد جو ہے 4 رکعات ادا کی، عشاء کے بعد 4 رکعات ادا کی، الآخرۃ، آخر کے اندر، یعنی کیا، 2 سنتے اور 2 نفل عشاء کے بعد، کأنما صلی ہوا فی المسجد الاقصی، گویا کہ اس نے مسجد اقصی میں نماز ادا کی ہے، وکأنما وافق لیلۃ القدر، گویا کہ اس کی یہ 4 رکعات لیلۃ القدر کے برابر ہیں۔ ومن صلی 4 قبل الظہر، اور جس نے ظہر سے پہلے 4 رکعتیں ادا کی، و4 بعدها، 4 رکعتیں اس کے بعد ادا کی، یعنی 2 سنتے اور 2 نفل ادا کیے، حرم اللہ عن النار ان تاکلہ ابدا، اللہ پاک نے آگ پر حرام کر دیا ہے ہمیشہ کے لیے کہ وہ اس کے جسم کو کھائے۔ ومن صلی 4 قبل العصر، اور جس نے عصر سے پہلے کی 4 سنتیں ادا کی، غفر اللہ لہ، البتہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ پاک اس کو بخش دیتا ہے۔ اکثر اوقات ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو کہ عصر کی اور عشاء کی سنتیں جو ہیں وہ غیر موقعہ سنتے ہونے کی وجہ سے پڑھتے ہی نہیں، ان کے لیے یہ کچھ احادیث میں نے یہ ایک حدیث میں پیش کر دیتا ہوں، 2 حدیث مبارکہ میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ ان کے شوق اور ذوق میں اضافہ ہو۔
حضرت ہارون بن معروف جو ہیں وہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، سند پوری آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابی سفیان، حضرت ابو سفیان سے روایت تقولو، آپ فرماتے ہیں ام حبیبہ بنت ابی سفیان، ام حبیبہ بن ابی سفیان جو ہیں وہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علی اربع رکعات، جس نے حفاظت کی 4 رکعات کی، قبل العصر، عصر سے پہلے کی 4 رکعات، یعنی عصر کی 4 سنتیں، بن اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ بنائے گا، لہو، اس کے لیے، بن اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے اس کے لیے، بیتن، ایک گھر، فی الجنت، جنت کے اندر، یعنی جنت کے اندر اس کے لیے گھر بنا دیا جاتا ہے جو عصر کی سنتیں ادا کرتا ہے۔ ورسولہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور سند کے ساتھ جو ہے وہ روایت ہے کہ یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی 4 رکعات، جس نے 4 رکعات نماز عصر سے پہلے، قبل العصر، عصر سے پہلے ادا کی، لم تمسہ النار، تو دوزخ کی آگ اسے کبھی نہیں چھو سکتی۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی رکعات کے بارے میں بتایا، جمعے کی رکعتیں آ گئی، جمعے کی رکعات جو ہیں اس کے حوالے سے تفصیل بتا دوں، اکثر اوقات صرف 2 فرض پڑھتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ یہ جمعے کی بھی رکعات کس طرح ادا کرنی، کیسے کرنی ہے۔ حدثنا یزید بن سنان، اور یہ اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال من صلی مصلیا بعد الجمعہ فلیصلی 6، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی جمعے کی نماز پڑھے تو وہ بعد الجمعہ، جمعہ کے بعد کیا کرے، فلیصلی 6، وہ 6 رکعات نماز پڑھے۔ کون کون سی 6 رکعات؟ 4 سنتیں اور 2 سنتیں، یہ موقدہ سنتیں ہیں۔ حدثنا ابن ابی داؤد، حضرت ابن ابی داؤد جو ہیں یہ روایت کرتے ہیں عبد الرحمن بن سلمی سے، سلمی، عبد الرحمن بن سلمی سے روایت کرتے ہیں قال قادم علینا عبداللہ، ہمارے پاس عبداللہ آئے، فکان یصلی بعد الجمعہ، انہوں نے جمعہ کے بعد پڑھی 4 رکعتیں پڑھی، فقادم بعدہ علی، علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے بعد آئے، فکان اذا صلی الجمعہ صلی بعدہا رکعتین، آپ نے جو ہے جمعہ کے بعد جو ہے 2 رکعت پڑھی، واربعا، پھر آپ نے 4 رکعت پڑھی، فاعجبنا فعل علی رضی اللہ تعالی عنہ، ہم نے علی رضی اللہ عنہ کے اس فعل پر حیرانگی کا اظہار کیا، فاخترناہ، پر ہم نے اسے اختیار کیا کہ حضرت علی نے اس طرح پڑھا تو یہ ضرور ایسے ہی ہے۔ اس طریقے سے یہ جمعے کی سنتیں بنتی ہیں، اور اس کے بعد کے 2 نوافل جو ہیں ان کے لمبا ہونے کی وجہ سے، ویڈیو کے لمبا ہونے کی وجہ سے میں وہ حدیث پاک پیش نہیں کر رہا، بلکہ اس کو عشاء پر ہی قیاس کر لیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ہر نماز کے بعد 2 نفل لازمی پڑھے ہیں، تو یہاں بھی جو ہے جمعے کی نماز کے بعد 2 نوافل بھی بعد میں ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔